मदिया जी, हेलो। अच्छा फर्स्ट टाइम जुड़ी है दीदी आप या पहले भी जुड़ चुकी है? मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, मोमिना है आप भी? जी जी बिल्कुल, मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा मुस्लिम है, अच्छे से फॉलो करती है इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरह वगैरह सुना सकती है? मुझे ये पहले पूछना था आपसे कि मतलब एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? पूछ लेना, पहले सूरह सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अलहम का सूरह सुनाती हूँ आपको। हाँ सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दीदी देखो, एक्स मुस्लिम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स मुस्लिम क्या होता है कि एक इंसान जो पहले मुस्लिम था, इस्लाम को सच्चा रिलीजन समझता था, दीन समझता था, एक वाहिद खुदा जो अल्लाह है उसके तरफ से समझता था, रसूलुल्लाह को जो है वो सच्चा नबी और रसूल समझता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना समझता था उनको। तो अब उसके जहनों में कुछ सवालात आए, उसने गौर फिक्र किया, उसको इस्लाम की कई सारी चीज़ें, अल्लाह की बातें, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, ये सब चीज़ें गलत लगने लग गई। इस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। अब आप समझिए एक्स मुस्लिम क्या होता है? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि पहले आप, जी जी पहले बोलिए। तो उसको सब सही लगा, उसको कुरान शरीफ सही लगी, उसके नबी पे वो मतलब वो इस्लाम को मतलब सब चीज उसको सही लगी। अभी ये स्टेज पे उसको गलत लग रही तो वो एक्स मुस्लिम का नाम उसको अपने आप को दे दिया ना। हम्म। जी। जी। देखिए बहुत से बार क्या होता है मदिया जी, बहुत सारी चीजें जो गलत होती है वो हमको सही लगती है। होता है क्या, नहीं होता है? जैसे कि बहुत सारी चीजें जैसे जैसे क्या मिसाल दूं आपको, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज पहले लोगों को सही लगती थी, अब सही नहीं लगती है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज गलत है। सोसाइटी जब इवॉल्व होती है ना, तो वो अपने अंदर चेंजेस लेके आती है, अपने आप को बेहतर करती है। जैसे शराब, बहुत से लोगों को शराब अच्छी लगती है, ठीक है, बाद में समझ में आता है अरे यार ये तो मेरे लिए नुकसान है, ये अच्छी चीज नहीं है, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सही लगती थी इस्लाम में, क्योंकि हमने उस पर गौर व फिक्र नहीं किया था, हमारे भेजे में वो घुसाई गई थी। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं था, घुसाई गई थी, बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक चीज बताता हूँ। क्या आपको पता है कि इस्लाम में अगर आप किसी पे अटैक करते हैं, जंग करते हम्म। हैं, या किसी किसी को किसी कबीले पे, मुशरिक कबीले पे आप जाके अटैक कर देते हैं, तो वहां पे आप मर्दों को मार देते हैं और वहां की औरतों को आप गुलाम बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं। ठीक है, इस्लाम उनको तो इसके खिलाफ है लड़ाई के। हाँ, आपको मालूम, एक एक मुझसे मिनट, ज्यादा आपको मालूम होगा। मदिया जी एक मिनट रुको तो सही। जी जी हाँ बोलिए। जी। तो लौंडी बना लेते थे, और उसके बाद जो लड़ाई करने के लिए जो जाते थे या अटैक करने जो जाते थे, उनको जैसे 10 लड़कियां जो है वहां से पकड़ के लेके आई। ठीक है, वो एक एक लड़की या दो दो लड़की, जैसे भी जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होता था, वो उनको दे दी जाती थी। अब वो शख्स जो है उस लड़की के साथ डिंगी डिंगी करता है, उसको अलाउड है डिंगी डिंगी करना। डिंगी डिंगी समझती हैं आप? हम्म। समझती है ना डिंगी डिंगी? अच्छा। अरे समझती है नहीं समझती है? समझ रही हूँ मैं। क्या होता है डिंगी डिंगी? आप बोल रहे हो डिंगी डिंगी, पता नहीं। तो फिर समझती है भी बोल रही है डिंगी डिंगी। अच्छा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप उस लड़की के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो। ठीक है, सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं समझ में आता है? अच्छा। सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं आता है? जी जी। आता है, ठीक है, आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, इस्लाम आपको इजाजत देता है। और आप उसको बेच भी सकते हो किसी दूसरे शख्स के पास, या मार्केट में जाके उसको बेच भी सकते हो। उसके बदले आप जो है वो रकम ले सकते हो, या घोड़ा या असलहा, कुछ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बदले। क्या आपको ये चीज पता थी कि इस्लाम ये सब चीजों की इजाजत देता है? जी जी साहिल, मैं आपको मतलब
آپ کسی اور ریلیجن میں بھی اگر آپ کو دیکھیں گے تو ایسے لوگ نہیں آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. مدیہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو ہی کیوں اسلام، ٹارگٹ کر رہے ہو؟ مدیہ جی رکو تو صحیح، کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ابھی دیکھو یہ ایک منٹ، ہاں اب یہ آدتیہ بول رہا ہے کہ ساحل وائی یو گو چیپ ٹاک ود لیڈیز. ارے بھائی چیپ ٹاک نہیں ہے یہ، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں. چیپ ٹاک کہاں سے ہو گیا ہے؟ جو اسلام میں ہے وہ بتا رہا ہوں. اچھا آپ نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، رائٹ؟ اچھا اگر یہ جو کام ہے جو ابھی آپ کو بتایا میں نے، یہ اچھا انسان یا اچھا خدا اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے یا برے لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں؟ بالکل برے لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگ کیوں کریں گے؟ اچھا اگر آپ کے گھر کا یا آپ کا بہت سب سے زیادہ جو پسندیدہ انسان ہے جس کو آپ بہت ریسپیکٹ کرتے ہو، مانتے ہو، اگر وہ اس کام کو کرے یا کرنے کی اجازت دے تو آپ اس کو بولیں گی کہ آپ غلط ہو؟ ہاں بالکل بولوں گی، اگر میں دیکھ رہی ہوں تو برابر میں بولوں گی نا. کچھ غلط ہے تو اس کو غلط تو میں بولوں گی. پکا پھر پلٹی نہیں ماریں گی نا آپ بعد میں؟ نہیں ایسے کیوں؟ غلط تو غلط ہی ہوا، صحیح تو صحیح ہوا نا. اچھا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہے یہ آپ کا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، آپ کے رسول اللہ اور صحابہ انہوں نے یہ سب کام کیا ہے، اگر میں آپ کو اس کا پروف دے دوں، اس کی دلیل دے دوں اور وہ دلیل صحیح ہو، پھر آپ کہیں گی کہ یہ پھر ایسے شخص کو جیسے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، ایکس مسلم بن گئے یہ دیکھ کر، تو آپ بھی پھر اس کو کہیں گی غلط ہے اور میں پھر ایسے گندے مذہب کو، ایسے گندے دین کو نہیں میں فالو کر سکتی؟ آپ مجھے پروف دیجئے کچھ غلط ہے اس میں جو آپ بول رہے ہو، پروف دیجئے آپ مجھے. تو پھر آپ اگر پروف کر دوں گا تو پھر آپ بھی بولیں گی نا کہ یہ گندا کام انہوں نے کیا ہے، میں ایسے کو خدا نہیں مان سکتی. بیکاز یو ہیو ٹو بی غلط آنےسٹ. ہوگا تو شاید غلط کو تو غلط بولنے میں کچھ برائی نہیں ہے نا. اگر کچھ غلط آپ مجھے پروف کے ساتھ بول رہے ہو، آپ کو پتا ہے جب، تو آپ مطلب میں بول سکتی ہوں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے. اچھا چلیے بہت شکریہ. ابھی آپ قرآن سے دیکھنا چاہیں گی؟ پہلے قرآن بتاؤں یا حدیث بتاؤں؟ کیسے بتاؤں آپ؟ قرآن بتائیے. اچھا قرآن سے پہلے بتاتا ہوں پھر حدیث میں بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی. اوکے ایک منٹ دیجیے گا مجھے. یہ آ گیا اسکرین. اسکرین دکھ رہا ہے آپ کے پاس؟ ہاں. اوکے اس کو ریڈنگ میں ڈالوں یا ٹرانسلیشن میں؟ ایک منٹ ٹرانسلیشن میں ڈالتا ہوں. یہ دیکھیں سورہ مؤمنون ہے، قرآن ہاں کی سورہ نمبر 23 ہے، یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ دکھ رہا ہے؟ جی. اچھا اس میں یہ جو شروع آیت ہے اس میں اللہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے، ٹھیک ہے؟ ہاں. اس کے بعد اس کی دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کیا صفت ہے؟ ایک، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ. اس کے بعد ہاں. کہتا ہے اللہ، میں کچھ بولا؟ مدیحہ جی آواز آ رہی ہے نا آپ جی کو؟ جی. اوکے. ہاں بولیے. آگے اللہ کہتا ہے نیکسٹ آیت میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ پتہ ہے نا آپ کو؟ شرمگاہ پرائیویٹ پارٹس، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ کہتا ہے ایک منٹ آپ کو آسان والا لے لیتا ہوں. سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. پہلی آیت کیا تھی؟ کہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتا ہے
کس کے ساتھ نہیں کرتا یا کس کے ساتھ الاؤڈ ہے؟ ایک تو بیوی، سوائے اپنی بیویوں، یعنی بیوی کے ساتھ آپ سیکسول ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، یا اپنی لونڈیوں کے یا آپ کی سلیوز کے ساتھ. تو یہاں پہ قرآن آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سلیوز لونڈیوں کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا حوالہ آپ کو قرآن سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا خدا کبھی اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ بیوی کے ساتھ ساتھ آپ وہ کمپلیٹ جو ہے نا آیت اس کو کمپلیٹلی ایکسپلین کر سکتے ہو کیا؟ مطلب جتنی آیت ہے اس کو مطلب سٹارٹنگ سے جو ہے اینڈ تک مطلب پورا بول سکتے ہو آپ؟ اس کے بعد جو ہے وہ سلیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ کہتا ہے البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی ذاتی کرنے والا ہے، اپنی امانتوں اور اپنے عہد ایمان کا پاس رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے یہی لوگ وارث ہے. یہ مومنوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے. اس میں مین بات جو آپ کو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ آپ کو یعنی مردوں کو، جو مومن مرد ہے ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ، سلیوز کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں. اب یہی چیز کو اگر آپ میں حدیث میں جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آئے. یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. ٹھیک ہے، کچھ صحابہ. یہ کون سے صحابہ؟ ابو سعید خدری. ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں. جمع یعنی انٹرکورس، سیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں گیا؟ ہاں، لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں. ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا. اب دو چیز آ گئی کہ یہ جب رسول اللہ کے جو صحابی ہے وہ جب جنگ کے لیے جاتے، اٹیک کرتے، تو وہ لوگ وہاں سے جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے، لونڈی بناتے، تو ان کے ساتھ وہ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. یہ اس حدیث سے آپ کو پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ یعنی آپ کوئٹس انٹرپٹس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بیچنا بھی ہوتا تھا اور ان کو بچے پیدا نہیں کرنے ہوتے تھے سلیوز کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم بچے پیدا نہ کرے، یعنی جو ایجیکولیشن ہے وہ اندر نہ کرے بلکہ باہر کرے، تو کیا فرماتے آپ اس بارے میں؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں کہ نہ بھی کرو تو بھی چلے گا، کیونکہ اللہ نے جس روح کو یا جس انسان کو لکھ دیا اس دنیا میں آنے کے لیے، آپ کے عزل کرنے یا نہ کرنے سے اس سے فرق نہیں پڑے گا. اللہ اس کو دنیا میں بھیج کے رہے گا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رسول اللہ اور صحابہ جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ، جو عورتوں کو پکڑ کے لاتے تھے، ان کے ساتھ سیکس بھی کرتے اور ان کو بیچنے کا بھی ارادہ ہوتا. اب میں آپ کو اور ایک حوالہ دیتا ہوں کہ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا. جب ان پہ اٹیک کیا گیا، ان سے جنگ کی گئی اور وہ ہار گئے، تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا رسول اللہ نے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھتا ہوں. ایک منٹ دیجیے گا. پہلے یہ کافی نہیں ہے اتنا، پہلے اس کا ایک صرف یہ لاسٹ حوالہ، کیونکہ اس میں بیچنے کا اور کیا انہوں نے کیا، اس کے بعد ہو جائے گا ان کے لیے. اچھا زیادہ ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے جی. مدیحہ جی، آپ نے دیکھا جو میں نے باتیں کہی تھی وہ میں نے آپ کو قرآن سے بھی بتایا اور آپ کو حدیث سے بھی بتایا. کیوں میم، شوق لگا؟ ایسا شوق مدیحہ جی ہم کو بھی لگا تھا، کیونکہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ اسلام میں اور یہ رسول اللہ کی زندگی ایک دم پاک، صاف اور اچھی ٹیچنگز کے ساتھ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا نا ویڈیو میں، ایسا شوق ہم کو بھی لگا تھا. آپ کو بھی امید ہے کہ شوق لگا ہوگا.
ہاں تو اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے جو مفتی لوگ ہوتے جو مطلب اتنا بولتے کرتے ان لوگ کیوں نہیں یہ اس کے بارے میں بات کرتے, ان لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ جو ایک ٹاپک ہے مدیحہ جی, یہ اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے مفتیوں کے لیے اور جتنے اسلامک سپیکرز ہیں, اتنا بڑا سر درد بن گیا ہے کہ ان کو طرح طرح کے بہانے بنانے پڑتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دے پاتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ایک اچھا انسان یا ایک اچھا خدا وہ اس طریقے کی ٹیچنگز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ امیجن کریے مدیحہ فاطمہ جی, اس کی سیویئرٹی, اس کی انٹینسٹی آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ خود اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو گے, یا اپنے کسی پیارے کو, اپنے کسی فیملی ممبرز کو اس سچویشن میں رکھو گے, تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ سوچئے کہ کوئی ایک ملک یا کوئی ایک قوم ہمارے دیش پہ حملہ کر دے, اور وہ یعنی مثال کے طور پہ آپ جہاں پہ رہ رہی ہے اس پہ حملہ کر دے اور آپ کے گھر والوں کو مار دے, یعنی مرد حضرات کو, آپ کے باپ کو, آپ کے بچوں کو, بھائی کو مار دے, اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے کے جائے, آپ کو, آپ کی بہنیں ہوں گی ان کو. اور یہ ہو چکا ہے, اس وجہ سے اگزامپل دے رہا ہوں, یہ میں کوئی اپنے مرضی سے اگزامپل نہیں بنا رہا ہوں, یہ ابھی میں نے آپ کو دلیلیں دی ہے, یہ ہو چکا ہے, وہ بتا رہا ہوں کہ آپ سوچو, آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طریقے کا کرے, آپ کو اٹھا کے لے کے جائے, آپ کو گھر میں رکھے, کھلائے پلائے, اور آپ کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی کرے, سیکس کرے آپ کے ساتھ, اور جب اس کا دل بھر جائے تو وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دے, اور دوسرا کوئی آپ کو لے خریدے, وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے, وہ بیچ دے, پھر تیسرا کوئی اس طریقے سے کرے. مدیحہ جی, کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں, یہ تو غلط ہے نا. تو اب یہ اسلام میں ہے, اب میں کیا کروں؟ آپ کے ایسا رسول ہو اللہ, چکا ہے آلریڈی, ایسا ہوا ہے کیا؟ جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا, جو ہوا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے نا, میں اپنی مرضی سے تو نہیں بتا رہا. پھر تو غلط ہے نا. ہاں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں غلط ہے, تو آپ کیوں پھر اس میں ٹکی ہوئی ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں تو سٹریم کرتے ہیں, جہاں کیوں تک کرتے ہیں؟ یہ تو صحیح بول رہے ہو, لیکن میں تو جہاں تک سنی تھی, جہاں تک جب سے میں فالو کر رہی ہوں, مطلب میرے کو تو یہی بولے تھے. ہاں, تو یہی مدیحہ جی, یہی چالاکی ہے مولویوں کی کہ وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے بتاتے ہی نہیں ہیں. بتائیں گے تو لوگ سوچیں گے, سمجھیں گے اور نکلیں گے نا. جب بتاؤ گے ہی نہیں, اندھیرے میں رکھو گے, تو پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ نہیں چلے گا تو اپنا کام بنتا رہے گا. اسی لیے تو ہم بولتے ہیں وداؤٹ لائز اسلام ڈائز. جھوٹ کے بنا اسلام مر جائے گا. غلط تو ہے. بہترین. کیا کیا جائے ابھی؟ جیسے مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب سوچنا چاہیے, کیونکہ اسٹارٹنگ سے وہی ابھی بھی فالو سوچنا کرے. چاہیے. بڑا مطلب پتا نہیں. آپ نے تو بھی کہا تھا کہ بالکل جو غلط ہے اسے غلط کہوں گی, تو جب غلط کہیں گی تو اس غلط میں رہ کیسے ہاں, سکتی میں ہیں؟ بالکل غلط کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں, میں غلط نہیں, جو غلط ہے بالکل آپ تو بول رہے غلط ہو. میں رہ کیسے سکتی ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو فالو سم تھنگ وچ از غلط؟ کیونکہ میں اسٹارٹنگ سے وہی فالو کر رہی ہوں نا, کیونکہ مجھے سو وٹ آپ اسٹارٹنگ سے وہ نہیں فالو کر رہی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو آپ کو اپنی اینسیسٹری پتا ہے, کس کی اولاد ہے پتا ہے آپ کو؟ دادا کے بعد ڈیڈی, ڈیڈی کے بعد شاید میں. تو دادا کے پردادا کا نام پتا ہے آپ کو؟ لینیش پتا ہے اپنی؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم. یہ بھی آپ سے چھپایا گیا. تو یعنی آپ کی فیملی obviously اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کی فیملی کسی بھی صورت میں ہارڈلی چانس ہوگا, کوئی بہت منیمم چانس ہوتا ہے, 1% 0.5% چانس ہوگا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لڑاکے جو یہاں پہ اس کنٹری میں رہ گئے تھے وہ ہوں. مگر موسٹلی چانس یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پیچھے سے ہندو یا سکھ یا جین یا کوئی ایسا ویسا ہوگا. تو انہوں نے بھی کسی ٹائم پہ اپنا چینج کیا تھا نا آئیڈیالوجی, جس کو بھی مانتے تھے انہوں نے چینج کیا تھا, اس جھوٹ کے اندر آ گئے تھے. انہیں پتہ نہیں لگا تھا کہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں لوگ, لیکن ان کو جو بتایا گیا تھا وہ مان کے آگے گیا, تو بڑا اچھا ہے. تو اب آپ کیا کہتی مدیحہ ہیں اس جی, بارے میں؟ مدیحہ جی, جی,
جی یہ اسکرین پہ ایک شخص جو دکھ رہا ہے آپ اس کو پہچانتی ہاں ہے؟ ہاں میں کون جانتی ہے؟ ہوں ان کو. کون ہے؟ ذاکر نالائق. ہاں ملیشیا میں ہے شاید یہ, ہاں اب دیکھو انڈونیشیا یہ میں. کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. آپ نے پوچھا نا کہ ہوتا تھا کیا ایسا, آپ نے یہی سوال کیا تھا نا مجھ سے. جی اچھا یہ دیکھیے. At the time of the Prophet, there were women. Fine to men. Brother asked a question بھائی نے ایک سوال کیا ہے. that at the time of the Prophet, رسول اللہ کے ٹائم, there were women who were slave women, رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو کہ سلیو وومن ہوتی تھی, لونڈیاں ہوتی تھی, and you were allowed to have sex with them اور ان کے ساتھ سیکس کرنا الاؤڈ تھا even without marrying. بنا نکاح کے, بنا شادی کے. So why was it allowed? What کیوں الاؤڈ تھا؟ is the privilege, and is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran we say بہت ساری ورس ہے قرآن میں, that you can have sex بہت ساری ورسز ہے قرآن میں کہ آپ سیکس کر سکتے ہیں with whom those are your wife جو آپ کی بیویاں ہیں اس کے ساتھ, and what your right hand possesses. اور رائٹ ہینڈ پوزیس, مل کے یمین جو آپ کی ہوتی ہے, Right hand possesses سیدھے means ہاتھ سے they were قبضے میں slaves لی ہوئی and عورتیں. اور اس کا مطلب سیدھے یہ ہوتا ہاتھ ہے سے. کہ ہاں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلیوز. at the time of the Prophet, رسول اللہ کے زمانے میں the wars used to take place. ہوتا تھا. یہ کیا کہا انہوں نے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا. And when wars used to take place, وار یوز ٹو ٹیک پلیس, جنگیں ونگیں ہوتی تھی, اور جب جنگیں ہوتی تھی they were captives. تو لونڈیاں بنائی جاتی تھی. When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. جی ساحل ہلو. مدیحہ جی. ہاں جی ساحل, تو رسول اللہ کے ٹائم پہ یہ سب ہوتا تھا تو ان کو روکنا چاہیے تھا نا, وہ نبی تھے نا. ایگزیکٹلی. نہیں لیکن آپ قرآن کا میں تو دماغ آیتیں چل آ رہا گئی ہے نا. مدیحہ جی, آپ کی لیکن انسانیت بول رہی ہے یہ. ہاں لیکن قرآن میں آیتیں آ گئی نا اللہ کی طرف سے, سو کالڈ, کہ یہ صحیح ہے کرو. اب کیا کریں؟ غلط ہے یار, وہ بالکل غلط. تو پھر انہوں تو پاک ہے نا, ان کے تو مطلب پسینے سے بھی اچھی اسمیل آتی بولتے نا. ارے وہ اوکے. چھوڑ دو, بدبو والی اسمیل آتی تو بھی چلتا تھا, لیکن یہ غیر انسانی کام کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا نا, یا الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا نا مدیحہ جی. وہ پسینے سے خوشبو آ رہی تھی, بدبو آ رہی تھی, وہ تو ایک دوسری چیز ہے, وہ چھوڑ دو نا. اچھا ایک بات بتائیں, چھوٹی سی آپ کے لیول پہ بات کرتا ہوں. ساحل جی کے پسینے سے بہت بو آتی ہے, آئے ہائے ہائے پوٹی والی بو, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کو پہلے غلام میرا بنا ہی ایگزامپل دے تو. لیکن وہ آپ کو غلام بنا کے آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن میرے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, آہا مشک اور پرفیوم, اور میں کہتا ہوں سیکے کی خوشبو آتی ہے. لیکن میں آپ کو پکڑ کے لے جاؤں, غلام بناؤں اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروں, آپ کس کو پسند کریں گے؟ نہیں, میں نہیں پسند کرتی ہوں. کس کو پسند نہیں کریں نہیں, گے ایز اے ہیومن بینگ, ہیومن ایز اے بینگ بول رہا ہیومن ہے, بینگ کس چیز کو شادی کے پسند لیے کریں نہیں گے؟ بول رہا. اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ دو ہی آپشن ہے کہ ایک بندہ آپ کو غلام بنائے گا اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے گا, لیکن اس بندے سے خوشبو بڑی آ رہی ہے, وہ آپ کو غلام کے طور پہ رکھے گا اور جتنی دیر مرضی آپ سے ڈنگی ڈنگی کرے, اور پھر جب دل کرے آپ کو کہیں اور بیچ دے گا, لیکن اس کے پسینے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے, بہت بہترین خوشبو آتی ہے. میں لیکن ساحل ایک بہت پسینے کی بدبو ہے اس کے, پوٹی والی چھو, لیکن وہ آپ کو غلام نہیں بنائے گا اور آپ کو زبردستی رات کو ڈنگی ڈنگی نہیں کرے گا اور آپ کو آگے بیچے گا نہیں. تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ ان دونوں آپشن میں سے کس کی طرف جائیں گی؟ ساحل. بہترین. سو لہٰذا محمد کے پسینے سے خوشبو آئے یا بدبو آئے, ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس نے ٹیچ کیا. ہاں صحیح ہے یہ تو. اور یہ صحیح ہے صرف نا؟ ایک چیز نہیں ہے مدیحہ جی, یہ تو ہم نے اس وجہ سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا کیونکہ یہ بہت ایک کامن انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی پڑھا لکھا ہونا, بہت زیادہ نالج ہونا ضروری نہیں. یہ تو ایک فطری بات ہے, ایک انسانیت کے ناطے ایک انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے آپ کو کئی ساری چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کہیں گی کہ یار ایسا بھی ہے اسلام میں. تو آپ کو میں ایک سجیشن دوں گا مدیحہ جی, آپ ایک چیز تو ہم نے بتا دیا, آپ ہمارے چینلز پہ جو باقی سٹریمز ہے کئی سارے ٹاپکس ہم نے کور کیے. چلو ایک بتا دیتا ہوں جو ایک دم آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی آپ ہمارے چینل کو ریفر کرنا. ایک منٹ رکیے. نائٹ اٹیک والی حدیث جو ہے,
ساحل एक मिनट وہ دوسری لائن اگر ایک اور ٹاپک لانا تو وہ دوسری لائن. آپ کو پتا ہے آپ आप ले جہنم میں लो. کیوں جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے آپ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ آپ خاوند کی نافرما بردار ہیں. جی آپ کو پتا ہے کہ صرف خاوند کی نافرما برداری کے اوپر آپ جہنم میں جائیں گے. ایک خاوند کو بھی آپ کا حکمران بنا دیا گیا. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ چل میں حدیث کھولے ہوں. कौन सी वाली؟ وہی والی ایک ہی حدیث ہے وہ اس کے اوپر سب سے پہلے صحیح حدیث کہ تم جہنم میں کیوں جاؤ گے، جو ہاف برین والی حدیث ہے، سیم حدیث. अच्छा हाँ, एक मिनट में ओपन करता हूँ. آپ محمد صاحب جو ہے نا کچھ خواتین کے سامنے سے گزرے، ٹھیک ہے، اور محمد صاحب ان خواتین کو کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گی. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے خاوندوں کی نافرما بردار ہو. اب پتہ ہے کہ اگر آپ کا خاوند آپ کو بلائے گا، خاوند یعنی کہ آپ کا ہسبینڈ، آپ کا استرا وٹ ایور، فرگیٹ ہندی، آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کو بلائے گا، पति पति ہاں پتی، ہاں آپ کا پتی اگر آپ کو بلائے گا تو آپ کو فوراً اس کی بات ماننے کی ہے. اور اگر آپ نہیں مانیں گی تو وہ صبح تک فرشتے آپ کو لانتے بھیجیں گے. اللہ میاں نے ایک فرشتوں کی قوم رکھی ہوئی ہے جن کا کام ہے لیڈیز کو لانتے بھیجنا. اور پھر محمد صاحب بتاتے ہیں کہ جو اپنے خاوند کی، ہسبینڈ کی بات فوراً نہیں مانتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی. اور کیوں؟ کیونکہ ان کو ہیز آتے ہیں. ایک اور چیز بھی نے بتایا کہ ان کو ہیز آتے ہیں. ہیز آنے کی وجہ سے وہ اپنا ایمان پورا نہیں رکھ سکتی. ہیز کہتے ہیں میچوریشن پیریڈز کو، جو کہ مہینے کے اینڈ میں بلیڈنگ ہوتی ہے لیڈیز کو، اس کو ہیز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہیز آتے ہیں، ہیز آنے کی وجہ سے نہ تو آپ اس ٹائم پہ روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ آپ اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لہٰذا آپ ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص الایمان بھی ہیں. یعنی کہ آپ کا ایمان میں فطور ہے، ایمان پورا نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ناقص ہے، خراب ہے. اب بتائیں، ایک اللہ جس نے آپ کو بنایا، ٹھیک ہے، اس نے جی آپ کو بنایا، پھر اسی نے آپ کی باڈی میں یہ بایولوجیکل چیز ڈالی کہ منتھلی سائیکلز آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، اور پھر اسی اللہ نے کہہ دیا چونکہ منتھلی سائیکل آ رہے ہیں لہٰذا آپ ناقص الایمان ہے، یعنی کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل اگر اسی اللہ نے خود ہی آپ کو بنایا؟ Do you understand what I'm saying? ہاں یہ دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی عیدگاہ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اسکرول ڈاؤن پلیز، جو بھی اسکرین دکھا رہا ہے. اوکے، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لان تان کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے. میں نے تم سے زیادہ کسی کو ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بناتے ہوئے نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کیا ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا عورتوں کی گواہی مردوں کے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. عقل کے نقصان کو سیپریٹ رکھتے ہیں فور دا ٹائم بینگ. پھر آپ نے پوچھا ایسا نہیں ہے جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں، ہیز میں ہوتی ہیں، منتھلی سائیکل میں ہوتی ہیں، تو نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ عورتوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے. تو امیجن کرے کہ جو بایولوجیکل چیز اللہ نے آپ کی باڈی میں ڈالی، سپوز کریں کہ اللہ نے ہی آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا، اسی نے آپ کی باڈی کو اس طریقے سے بنایا اور پھر وہی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. کیوں دین کا نقصان ہے؟ کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ایسے. بھائی اگر اللہ تمہیں بنایا ہی ایسے ہے تو پھر اس میں میرے دین کا نقصان کیسے؟ بھائی یہاں تو ہو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو پھر تو میرے دین کا نقصان بن جاتا ہے. جب یہ کام میں اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتی، یہ بایولوجیکل فینومینا ہے، تو پھر یہ میرے دین کا نقصان کیسے ہے؟ اچھا امیت، اگر سارا اگر مسلم ہے جڑنا ہے تو یہ ایک دو اسپیس خالی کرو نا. یہ ای وی ٹی جی آر جو بھی ہے، ہاں ایک اسپیس خالی کر دو. سارا جی جڑ جائیے. آپ بھی سارا جی آپ سن اگر رہی ہے، آپ کو جڑنا ہے، آپ جڑ جائیے. آپ کے لیے اسپیس ایک بنائی گئی ہے. سوری ایڈم، پلیز کنٹینیو. جی، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہاؤ کین اے فیمیل جسٹ بائی بینگ اے فیمیل، ایک فیمیل، ایک عورت صرف اس وجہ سے ناقص الایمان ہے کہ وہ فیمیل ہے، یعنی فیمیل ہونا ہی بائی ڈیفالٹ آپ کے لیے ناقص الایمان ہو گیا. ہاؤ؟ وائی؟ سمجھ آتی ہے آپ مدیہ کو؟ جی، جی جی آپ کو یہ سب ساری چیزیں پتا تھی؟ نہیں پتا تھی نا؟ نہیں یہی ہوتا ہے، یہی ہم بتا رہے تھے آپ کو. ایسی ہم نے دیکھی ابھی دو چیزیں بتائی، ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے. اور آپ غور و فکر کریں، دیکھیں چینلز کو، ہمارے آرگیومنٹس دیکھیں. پھر جو مومن حضرات آتے ہیں
اس پہ وہ لوگ کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں اس پہ غور کرے آپ, اور اس حساب سے آپ فیصلہ لے. ہم نے تو فیصلہ لیا ہے کہ بھائی ہم اس جھوٹ کی زندگی میں تو نہیں جی سکتے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور اتنی آنیسٹی تو ہونا چاہیے کہ حق ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو, حق کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ اس چیز کو اور مانتی ہے نہیں مانتی ہے؟ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ اینجل جی بھی ہے. اینجل جی آپ کا بہت بہت استقبال ہے. اینجل جی بھی آپ ہی کی طرح پہلے مومنہ تھی. جی جی اینجل اور جی ایک کچھ بولنا چیز چاہتی ہے اور آپ ہے مدیحہ جی کو؟ جی ساحل سر, ایک چیز اور ہے نا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے سے گدھا, کتا اور ایک وومن اگر پاس ہوتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کہ ہم کتے اور گدھے کے کمپیریزن ہے نا, مطلب کتے اور گدھے کے برابر ایک بالکل وومن کو رکھا گیا اسلام میں. تو کیا یہ, اور باقی ہر جگہ آپ دیکھیے کہ لوگ اس کو پوجتے ہیں ہے نا, ایک الگ ہی عہدہ دیا جاتا ہے وومن کو, ایک الگ لیول میں ان کا عزت کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ کو کھیتی بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک کھیتی ہو. ہسبینڈ کہتا ہے کہ تم اگر پریگنٹ ہو اور کیا بولتے ہیں ایک دم مطلب اینڈ ٹائم ہے, اگر جی ہاں بچہ آنے والا ہے اس ٹائم بھی آپ کے ہسبینڈ بلائے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہے. تو مطلب کیا ہم لوگ انسان نہیں ہے؟ جی مدیحہ جی. جی چلیں ہیلو. جی مدیحہ جی. چلیں آپ تھنک اباؤٹ کریں, اس کے اوپر ریسرچ کریں, نیکسٹ اسٹریم میں آئیے گا ضرور, ٹھیک ہے؟ میرا خیال جی ہے, ورنہ تو اصولاً تو آپ کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے ہاں میں چھوڑ گئی, لیکن میرا خیال ہے آپ ہیزیٹنٹ ہیں. آپ کو نظر ضرور آیا کہ مسئلہ ہے, لیکن ابھی آپ کہنا نہیں چاہ رہی ہیں. مگر میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ کہہ دیں, لیکن اگر یہ سب چیز غلط ہے تو پھر یہ اسلام کا اصل ستون ہے. غلط تو ہے لیکن شروع سے مطلب ایسا ہی تھا نا کہ ایسا بولے تھے ہر چیز کے اتنا کلیئرلی ہر چیز سمجھائے تھے, ایسا رہتا اسلام میں, ایسا ہے اسلام نے وہی بچیوں کو بچایا, بچیوں کو مار دیتے تھے, بابا جی ایسی کا بھی ٹھلو میں نا, بات کی. بابا جی کا ٹھلو بچایا نا. دیکھیں اب اصل میں نے شروع میں سے آپ سے میوٹنٹ والی بات کی تو کافی مسئلہ ہو گیا تھا, تو میں اب سمجھ نہیں سک رہا کس لیول پہ آپ سے بات کروں. لیکن آپ خود سوچیں نا, ختیجہ اگر بچیوں کو مار دیا جاتا تو محمد صاحب نے ختیجہ کے ہاں نوکری کیوں کی؟ تھنک اباؤٹ اٹ. محمد جو تھے آپ کے نبی, وہ ختیجہ کے ہاں نوکری کی تھی نا انہوں نے. ہاں تو ختیجہ اتنی بڑی بزنس مین تھی, تجارت کر رہی تھی, بزنس چلا رہی تھی, بزنس ٹائکون تھی. محمد ان کے ہاں نوکری کر رہے ہیں, تو عورتوں کی کوئی نہ کوئی رسپیکٹ تو تھی نا کہ بزنس ٹائکون ایک فیمیل تھی. اسلام نے فیمیل کی رسپیکٹ ختم کی ہے. اچھا رہا بات کہ ہو سکتا ہے ایک آدھا قبیلہ ایسا ہو جو کتا قبیلہ ہو, جو اپنی فیمیلز کو مارتا ہو, بچیوں کو پیدا ہونے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی قبیلہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا, پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, اور وہاں پہ بہت ڈھیر سارے قبیلے تھے, تو ضروری نہیں کہ ہر قبیلہ ایک ہی طرح کا کام کرتا ہو. لیکن اگر آپ وہاں دیکھیں تو ایک کافروں کے قبیلے میں سی ختیجہ, پھر وہاں پہ جوز تھے, پھر وہاں پہ نصارہ تھے, ان میں سے تو کوئی نہیں مارتا تھا اپنی بچیوں کو. نہ یہودی اپنی بچیوں کو مارتے ہیں, نہ نصارہ اپنی بچیوں کو مارتے ہیں. تو قریشی قبیلے بھی اپنے بچیوں کو نہیں مارتے تھے, بنو ہاشم والے بھی نہیں مارتے تھے. تو پھر یہ پھر ایونچولی کیا رہ گیا, کوئی ایک آدھا ہوگا قبیلہ چھوٹا سا بدون ٹائپ کا جو اپنی بچیوں کو مارتے ہوں گے. اور محمد نے کہا نہ مارو, تو محمد نے جب کہا نہ مارو تو اس نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا. کفار مکہ جو تھے وہ بھی نہیں مارتے تھے نا اپنی بچیوں کو, ورنہ ختیجہ بزنس ٹائکون نہ بنتی. حمزہ, حضرت حمزہ کا قاتل کس نے کروایا تھا؟ ہندا نے. ہندا کتنی بڑی ٹائکون تھی کہ اس نے اپنے غلام کو بھیج کے حمزہ کا قتل کروایا اور اس کا کلیجہ منگوا کے کھا لیا. تو شی واز سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو جی اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو فیمیلز کی وہاں پہ عزت تھی, رسپیکٹ تھی, ان کو ٹائٹلز ملے ہوئے تھے, ان کے پاس سب کچھ تھا. پھر وہ جو عورت تھی, بوڑھی عورت, جس کو محمد کے بیٹے نے, زید نے, 2 اونٹوں کے ساتھ رسی بندوا کے چروا دیا تھا. کیا نام تھا ساحل اس کا یار, جو نام نہیں ذہن میں آ رہا. وہ بڑھیا کا نا, ہاں 80-100 سال کی بڑھیا تھی. کیوں مروایا تھا؟ وہ اپنے قبیلے کی سردار تھی. اور زید نے اس کو محمد کو کہا کہ میں تو نماز نہیں پڑھوں گا جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا, اور گیا اور اس کو پکڑا اور پکڑ کے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اس کو چروا دیا, 2 ٹکڑے کروا دیے. تو اسما, بھائی ام کرفا. کرفا. تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ بزنس ٹائکون وہاں پہ, قبیلوں کی سرداریں وہاں پہ فیمیل, بزنس ٹائکون فیمیل. یعنی imagine you have so many females who were on the utmost high title. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کو بڑی محمد نے رسپیکٹ ریڈیوس کی ہے. ہاں اگر آپ ایک آدھے قبیلے سے کمپیریزن کر لو تو سیپریٹ چیز ہے. اگر پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام صرف اس قبیلے کے صحیح کرنے کے لیے آیا تھا, باقی سب کے لیے, باقی سب عورتوں کو تو ریڈیوس کیا محمد نے. Got it? ہاں آپ وقت لے لیں,
मदिया जी, आप हमारे चैनल्स को देखें, वीडियोस देखें, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सुने, और उसके बाद फिर आप ज़रूर जुड़ के बताना कि आपकी पूरी जो सोच है वो चेंज हुई या नहीं हुई। जी ठीक है मदिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, तो देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो वाकई में उनके अंदर इंसानियत होती है, और वो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जलेबी नहीं बनाते, और जो गलत चीज़ है उसको सही साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आई एम श्योर कि मदीहा जी जो है वो, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने देखना स्टार्ट किया है, तो गौर व फिक्र करेंगी, और उसके बाद आके वो ज़रूर कहेंगी। हालांकि अभी समझ में आ गया हमें कि बहुत बड़ा शॉक लगा है उनको, बट विल जस्ट वेट एंड वॉच